बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोग इस वॉइस नोट का टाइटल देखकर थोड़े से हैरान होंगे, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर मैं अपना वॉइस नोट नहीं बनाता। मोस्टली मेरे वॉइस नोट जो होते हैं वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी पे होते हैं, ग्रीक फ़िलासफ़ी पे होते हैं, इमाम गज़ाली के मुख्तलिफ़ टॉपिक पे होते हैं, या फिर कुरान और अहादीस की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन में होते हैं। तो ये टॉपिक कैसे आया मेरे दिमाग में, इस पर मैंने क्यों बना रहा हूँ। असल में ये टॉपिक इसलिए आया कि मैं कुछ दिन पहले मैंने अपने बेटे से, जिसकी उम्र अब एडल्ट हो गया है, शादी की उम्र हो गई है, उससे कहा कि मैं तुम्हें किस किस्म की लड़की से शादी करना चाहते हो। तो उसने फरमाया कि उसने कहा कि मैं सोलमेट के साथ शादी करना चाहता हूँ। सोलमेट की टर्म तो मुझे पहले से पता था, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया। तो मैंने सोचूं इसको, देखूं ये सोलमेट होता क्या है, ये टर्म आई कहाँ से है, और इसके मायने क्या हैं, और इसके साइन क्या हैं। तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, बुद्धिज़्म पे गया, वहाँ उसके मायने देखे, और फिर हिंदुज़्म में गया, हिंदू मज़हब में क्या इसके मायने हैं, फिर ग्रीक फ़िलासफ़र क्या कहते हैं। फिर मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की कुरान और हदीस में कोई चीज़ मिल जाए। तो इंटरेस्टिंग मुझे एक हदीस मिल गई, और जिसको मैंने बहुत दफ़ा पढ़ चुका हूँ, लेकिन कुरान शरीफ और हदीस की खूबसूरती ये है कि जब भी आप पढ़ते हैं और जो दिमाग में एंगल होता है, आपको उसका जवाब मिल जाता है। आप हर चीज़ को मुख्तलिफ ज़ाविये से देख सकते हैं, वहाँ से कुरान और अहादीस से गाइडेंस ले सकते हैं। ये हदीस है सही बुखारी के 3336, और इस हदीस में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसके रावी हैं, और कहती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलम अरवा, यानी कि वो एक फेज़ था जब सारी रूहें ज़मीन में आने से पहले जमा हुई थीं। तो फरमाया कि वहाँ पर रूहें झुंड के झुंड, यानी कि ग्रुप के शक्ल में थीं, और उन ग्रुप के दरमियान, रूहों के दरमियान कुछ रूहें थीं जिनकी आपस में बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। वहाँ पर वो उनकी सेम क्वालिटीज़ थी, सेम खूबी थी, वो वहाँ पर आपस में कहते हैं एक रिश्ते में डेवलपमेंट थी, एहतराम का रिश्ता, मोहब्बत का, प्यार का रिश्ता। और कुछ रूहें थीं जो वहाँ पर इख्तलाफ करती थीं, तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ खिलाफ थीं। तो जो रूहें वहाँ पर प्यार करती थीं, एहतराम करती थीं, वो ज़मीन पे आके भी प्यार और एहतराम का रिश्ता होगा। जो वहाँ पर ख़िलाफ़ थीं, तो वो यहाँ पर भी ख़िलाफ़ होंगी। तो ये तफासिल मुख्तलिफ लोगों ने इसकी तफसीर की है, आलिम दीन ने और उलमा स्कॉलर ने। तो शायद यही वजह है कि जो हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद में जब कहते हैं, जब कभी किसी लड़की रिश्ते का होता है, तो कहते हैं जी ये तो आसमान में लिखे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भी इस हदीस की इंटरप्रिटेशन है। बड़ी खूबसूरत हदीस है। तो मुझे लगा कि ये ड्राइव जो हुआ है, वो सोलमेट का मामला, वो आलम अरवा के इस हदीस से हुआ है। यानी कि अल्लाह ताला ने सारी रूहें जमा की, फिर वहाँ फिर झुंड की शक्ल की, ग्रुप में शक्ल में जमा थी, फिर रूहें दुनिया में आईं। तो हो सकता है वो जो रूहें वो डिफरेंट टाइम पीरियड में दुनिया में आई हों, या रूहें दूसरी दुनिया के दूसरे हिस्से पे उतारी गई हों। लेकिन जब कभी वो जो रूहें आपस में जिनकी मोहब्बत थी, अंडरस्टैंडिंग थी, सेम क्वालिटी थी, जब आमने सामने आएंगी जब कभी, तो उनकी रूहों को दूसरी रूह को पहचान लेगी, क्योंकि वो सोल कनेक्शन है, वो रूह का ताल्लुक़ है। अब ये ताल्लुक़ दुनियादारी से निकल कर, नज़रियात से निकल के, बगैर किसी सबब, बगैर किसी गर्ज के रूह का रिश्ता उनसे बन जाता है। जिस रिश्ते को सोलमेट कहते हैं। और सोलमेट के मिलने के बाद आपको लगता है कि मैं इससे कहीं मिला हूँ। आपकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत वो लोग होते हैं, उनसे मिलते ही ऐसा लगता है कि मैं इनसे कहीं मिला हूँ। कि क्या पता नहीं कहाँ, मैं नहीं जानता, लेकिन इनको कहीं देखा है, मुझे याद नहीं पड़ता, मैंने कहीं उनके साथ टाइम गुजारा है। तो मैं आज का जो टॉपिक है, फ़िलहाल इस सेक्शन में सिर्फ इस बात को सिर्फ लड़का लड़की के दरमियान सोलमेट की बात करता हूँ। बाद में दूसरे में एंगल को कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी ट्राई होती है कि मैं अपना वॉइस को 10 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं करूँ। तो जो सोलमेट का जो कंसेप्ट जिसकी बात की थी मेरे बेटे ने, तो मैं उस एंगल से अब अपनी चीज़ें बयान करता हूँ। तो उस पर मैंने गौर किया, पढ़ा कि सोलमेट की निशानियाँ क्या हैं, कैसे पता चला कि ये सोलमेट है।
کس طرح سے میں کوئی لڑکا لڑکی دوسرے کو اپروچ کریں کہ یہ سول میٹ ہے. تو کچھ جو ریسرچ ہوئی ہے، جو تھنک ٹینک ہیں، جو فلاسفرز ہیں، انہوں نے کچھ چیزیں جمع کی ہیں، تو میں نے ان کو سب جمع کر کے کوئی 12-13 پوائنٹ نکالے ہیں. میں ایک ایک کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کروں گا. تو سب سے پہلے جو نشانی ہے سول میٹ کی، اگر کوئی لڑکا لڑکی یہ محسوس کریں ایک دوسرے کو ملنے کے بعد کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے، میں کہیں سے جانتی ہوں، ہم پہلے کہیں ملے ہیں، تو یہ سب کی پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہ کر بات کر کر ریفریش فیل کریں، آپ کے اندر تازگی محسوس کریں، آپ کی پرسنالٹی کھل جائے. اس شخص کے ملنے کے بعد آپ کے اندر قلبی، روحانی، جسمانی آپ بہترین حالت میں چلے جائیں. اس کے ساتھ آپ کو بیٹھنا بات کرنا اچھا لگتا ہو. صرف ملنے سے ہی آپ کو ذہنی اور دلی حالت بہتر محسوس ہوتی ہو. آپ کو لگے کہ اس شخص کے پاس آپ کی روح کی غذا ہے، اور روح کی جب بھی غذا ملتی ہے تو آپ خوشی محسوس کرتے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان دونوں میں میوچول ریسپیکٹ بہت ہوتی ہے. ویسے میوچول ریسپیکٹ کسی بھی رشتے کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور لیکن یہ لوگ دل سے ایک دوسرے کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. ایک اور ہے کنیکشن، کمیونیکیشنز. سول میٹ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ کمیونیکیشن ان کے درمیان ہوتی ہے. ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکلی موجود ہوں، ان کو بات کنوے کرنا بہت آسان ہوتا ہے. سول میٹ کی سوچوں میں گیپ نہیں آتا، وہ ایک دوسرے کو ایسے سمجھتے ہیں، اور بہت تھوڑے سے ورک میں ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. کمیونیکیشن بہت آسان ہوتی ہے ان لوگوں کے درمیان، وہ ایزیلی ایک دوسرے کی بات کو، اپنی ایک دوسرے کی فیلنگ کو کنوے کر لیتے ہیں. ایک اور نشانی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے دونوں کو ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی، وہ بائی نیچر ہوتی ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے کہ دوسرے کے کو خوشیاں پرووائڈ کریں، آپ آؤٹ آف دی وے جا کر تکلیف اٹھا کے دوسرے پارٹنر کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور نشانی ہے سول میٹ کی، وہ اپنی ایموشنل دنیا میں بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. کچھ ایموشن ٹیمپریری ہوتے ہیں، کچھ لاسٹنگ ہوتے ہیں. ایموشنل جو اگر ٹیمپریری ایموشن، جیسے اگر آپ نے کوئی نئی گاڑی خریدی، نئی کوئی چیز لے لی، یا شادی کا جو ہنی مون پیریڈ ہے اس میں آپ کے ایموشن بہت ہائی ہوتے ہیں. تو ریسرچ کہتی ہے کہ جو عموماً ایموشن 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے، 6 ہفتوں سے زیادہ نہیں رہ سکتے. اگر 6 ہفتوں سے زیادہ اگر رہ رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی جان ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ سسٹین کر پا رہے ہیں. لیکن سول میٹ میں ایسا نہیں ہوتا. سول میٹ میں آپ کے ایموشن بہت ہائی ہوتے ہیں، آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کہاں پر ہیں، الگ دنیا میں چلے جاتے ہیں. اور ایک اور سول میٹ کی نشانی ہے کہ آپ اس کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کرتے کہ اگر وہ میرا خیال نہیں رکھ رہا تو میں کیسے خیال رکھوں، یا کہ آپ اس کے لیے ہارنا پسند کرتے ہیں، آپ اس کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں، قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی نشانی ہے. ایک اور نشانی جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیئر کا ایلیمنٹ ایک دوسرے کے لیے بہت بڑھ جاتا ہے. آپ اس کے لیے پین محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ بندہ تکلیف میں ہے، اس کا درد کا احساس بہت کرنے لگتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ آپ کا ایک سول کے ساتھ ہے، جسمانی تعلق نہیں ہے، سول کنیکشن ہے. اور ایک دوسرے کے دکھ و درد ایک بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ یا غم نہیں دیکھا جاتا. اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے تو آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو میں خوش کر سکوں، کسی طرح سے اس کو میں کام ڈاؤن کر سکوں. اور ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ میں قدردانی بڑھ جاتی ہے. یہ بہت بڑی سائن ہے. جیسے ہم لوگ اردو میں محاورے میں کہتے ہیں نا کہ وہ پلکوں میں سجا کے رکھنا، آپ بہت قدر کرتے ہیں اس کو، آپ پوری اس کو دیکھ کر آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ پوری دنیا کو اس شخص کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، ایسوسیٹ کرتے ہیں. اگر آپ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے. اس کی باتیں، اس کی یادیں، اس کی ایونٹ جو ساتھ گزارے ہیں وہ آپ کو خوش رکھتے ہیں. ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، دنیا کی ہر چیز اس سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ. یہ بہت بڑی نشانی ہے سول میٹ کی. ایک اور بہت پیاری نشانی ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ ٹائم اور اسپیس کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، گھڑی کی پرواہ نہیں ہوتی. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی بیٹھا ہوں،
لیکن آپ نے کئی گھنٹے گزار چکے ہوتے ہیں اس، یعنی کہ ٹائم اور اسپیس سے باہر نکل گئے آپ، اور آپ کو سب زندگی گزارتے ہوئے ایسا لگتا ہے ابھی زندگی شروع ہوئی ہے، لیکن آپ کو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اتنا کنزیوم کر لیتی ہیں اس کے ساتھ ٹائم میں، اس کی انرجی میں، کہ آپ وہ ٹائم اور اسپیس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایک اور بڑی پیاری بات ہے کہ آپ ججمنٹل نہیں ہوتی ایک دوسرے کے بارے میں، کیونکہ آپ کا تعلق دل سے ہے، دنیا سے نہیں ہے۔ ایک اور نشانی جو بہت پیاری ہے کہ وہ آپ میوچول گروتھ کے قائل ہوتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پارٹنر کو وہ انوائرمنٹ دیں، وہ سپورٹ پرووائڈ کریں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے، تاکہ دوسرا پارٹنر گرو کر سکیں، اور یہ وائس ورسا ہے، ایک دوسرے کے لیے یہ ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت امپورٹنٹ بات جو ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، جو اندر کا مصنوعی پن ختم ہو جاتا ہے، آپ اپنے سول میٹ کے سامنے بالکل اوریجنل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے دل اور دنیا روح الگ ہو جاتی ہے۔ اصل میں دماغ جو ہے وہ لاجک کریٹ کرتا ہے، دنیا وہ حساب داری کرتا ہے، پروفٹ اور لاس ہوتا ہے، یہ میرا، یہ تیرا ہے، یہ میرا دماغ کریٹ کرتا ہے۔ باڈی خواہش پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ خواہش چاہتی ہے، بھوک کی خواہش، دوسری خواہش، لیکن جو باڈی میں سیلفشنس ہے وہ میٹیریلزم پہ بلیو کرتی ہے، لیکن جو روح ہے وہ بہت مختلف ہوتی ہے، ان سب چیزوں سے اوپر ہوتی ہے، اس کے لیے سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور ایک بہت ہی اور آخری پوائنٹ کہ آپ کو لگتا ہے کہ سول میٹ کے ساتھ آپ کی کمپلیٹنس ہو جاتی ہے، آپ فیل کرتے ہیں میں کمپلیٹ ہو گیا ہوں۔ آپ کے اندر جو خلا ہوتا ہے، جو کھوکھلا پن ہوتا ہے، وہ جو انکمپلیٹنس ہوتی ہے، وہ اصل میں آپ کو وہ کمپلیٹ کر دیتی ہے۔ اس لیے جو روح کی غذا کہتے ہیں کہ اسپریچولیٹی ہے، اسپریچولیٹی بھی یہی کام کرتی ہے کہ وہ جو آپ کا اندر کی جو گھبراہٹ ہے، آپ کے اندر کی جو کمی ہے، وہ اسپریچولیٹی کا وہ ختم کرتی ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ اسپریچولیٹی بھی روح کی غذا ہے، تو سول میٹ بھی روح کی غذا ہے، تو آپ کا سول میٹ جو ہے وہ آپ کو مکمل ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ جیسے ایک پزل ہے، پزل میں ایک پیس، سب کچھ موجود ہے، ایک پیس مسنگ ہے، تو جو سول میٹ ہے وہ آپ کی زندگی میں وہ ایک پزل کا رول ادا کرتا ہے۔ سول میٹ جو ہے وہ آپ کو مکمل کر دیتا ہے۔ اب یہ سب جو پوائنٹس بتائے میں نے، یہ شادی کے لیے اب ضروری نہیں کہ جو آپ سول ڈھونڈ رہے ہیں لڑکا یا لڑکی، اس میں سب چیزیں موجود ہوں، لیکن تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ جو پوائنٹ جو ڈسکس کیے اگر 60% سے زیادہ ہیں، تو آپ اس شخص کو قدر کریں، اس شخص کو حفاظت کریں، اس شخص کو ٹائم دیں، کیونکہ 100% ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ سارے پوائنٹ ہونے چاہیے، لیکن ریئل لائف میں اگر 60% سے ابو ہے تو وہ آپ کا سول میٹ ہے۔ اب یہ بھی دیکھا گیا کہ سول میٹ ملنے کے بعد بھی کپل میں سیپریشن ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سول میٹ ایک کنیکشن ہے روح کا، لیکن جو باقی انڈیگرینٹس ہیں رشتے کے لیے، کیونکہ ہر رشتہ ایک پودوں کی طرح ہوتا ہے، جس طرح سے اللہ نے پودا تو بنا دیا، اگا دیا، اب اس کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو وقت پر پانی دینا، دھوپ دینا، اس کی کیئر کرنا، اگر پتے کو ڈرائی ہو گئے ہیں تو اس کو کاٹنا، تو اس کو زندہ ایفرٹس کرنا، یہ رشتے ہر رشتے کے لیے ہے۔ یہ ماں باپ کے رشتہ بھی ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان بھی ہے، بہن بھائی بھی ہے، ہر رشتے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کیئر کرنی پڑتی ہے پودے کی طرح سے۔ تو سول میٹ کے رشتے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو باقی جو انڈیگرینٹ رشتے کے ہیں وہ کور کرنے ہوں گے، اس کو ٹائم دینا ہوگا، اس کے ساتھ فیتھفل ہونا پڑے گا، لائل ہونا پڑے گا، آپ کو اس کو انرجی خرچ کرنی پڑے گی۔ تو وہ عموماً لانگ لاسٹنگ وہ رہتے ہیں رشتے جو ہے سول کے رشتے، لیکن پھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں اگر آپ نے اس کی کیئر نہیں کی۔ اب میں ایک اور ڈفرینٹ اینگل کی بات کرتا ہوں، لڑکا لڑکی کی تو میں نے بات کی ہے، تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سول میٹ ہیں وہ ڈفرینٹ ایج گروپ میں اتارے جائیں۔ مثلا 21 سال کے طور پر ایک لڑکا لڑکی تو ہیں، لیکن جو لڑکا ہے وہ آپ سے بہت بڑا ہے یا لڑکی بہت بڑی ہے، تو وہ سول میٹ ہے، آپ کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہاں پر جو رشتہ ہے وہ جو پیار ہے وہ میاں بیوی والا پیار نہیں ہوگا، یہاں احترام کا پیار ہوگا، احترام ہوگا، جس میں اب کوئی بھی نام دے دیں کہ ماں ہے، میری ماں جیسی ہے، جیسے پاکستان انڈیا میں ہوتا ہے، یا میری بڑی بہن جیسی ہے، تو وہ آپ اس کے ساتھ وہ ایفیلیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ایزی ہوتا ہے آپ کو ہر چیز شیئر کرنا یا کمیونیکیشن کرنا، لیکن وہ ڈیفرینٹ ٹائم زون میں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ
جو سول میٹ ہے وہ آپ کی ایج گروپ میں ہی ہو، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ شادی ہو، ضروری نہیں، وہ الگ ایج گروپ میں بھی اتر سکتے ہیں، یہ تھنک ٹینک اسکالر کرتے ہیں۔ ایک اور میں ڈائریکشن ڈیفرنٹ کرتا ہوں میں، وہ یہ کہ ضروری بھی نہیں کہ اس میں کہ جو سول میٹ ہیں وہ مطلب یہ کہ احترام کے اور پیار کے، ریسپیکٹ کے جو رشتے ہیں ان میں بھی دو مردوں کے درمیان بھی سول میٹ ہو سکتے ہیں۔ وہ جو جیسے میں 2 مہینے پہلے ایک صاحب سے ملا اور زندگی میں کبھی ان کے بارے میں نہ سنا تھا نہ کچھ تھا مجھے معلوم، اور جیسے میں 2 مہینے ملا ہوں اور ود ان سیکنڈ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ تھی، جو ہماری باتیں تھیں، ہم لوگ نان اسٹاپ کرتے رہے، 2 گھنٹے تک ہم باتیں کرتے رہے، ہمیں پتہ نہیں چلا ہم کس ٹائم زون میں چلے گئے ہیں۔ اور ابھی 2 مہینے سے مسلسل میرے خیال سے ہم لوگ اس کے ساتھ میرا کمیونیکیشن ہے، بات چیت ہے، ہم دونوں لوگ ایج گروپ کے ہی ہیں، وہ بھی ابو 50 ہیں۔ تو مجھے اب احساس ہوا ریسرچ کرنے کے بعد کہ ہو سکتا ہے وہ میرے سول میٹ ہوں۔ تو سول میٹ ہونے کے لیے لڑکا لڑکی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، سول میٹ کا کسی بھی ایج گروپ کا ہو سکتا ہے، مرد کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو احترام کا رشتہ ہے، محبت کا ہے، اور وہ مجھے جو بھائی، وہ بڑے بھائی کی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جان کہتے ہیں مجھ کو، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھی سول میٹ ہو سکتا ہے۔ اور سول میٹ 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، 2 سہیلیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ میں اپنی بیوی کی کچھ سہیلیوں کو جانتا ہوں، وہ میری بیوی کو مجھ سے زیادہ جانتی ہیں، اس لیے کہ وہ ریپو جو ان کا ہے، جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو میں اپنی بات کو چھوٹا کرتا ہوں، میں بہت آگے نکل گیا ہوں، کہ جو سرکل بیک ٹو مائی سن کا پوائنٹ آف ویو، کہ جو 12-13 پوائنٹ لیے ہیں میں نے، وہ پوائنٹ آپ کو ایز اے چیک لسٹ، ایز اے ٹیسٹر اپلائی کرنے ہوں گے لڑکا لڑکی کے لیے، کہ ان میں یہ خوبیاں موجود ہیں۔ اگر یہ خوبیاں موجود ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو گریب کریں، اس کو ٹائم دیں، کیونکہ یہ ٹرن آن ٹرن آف والا معاملہ نہیں ہے۔ ہر رشتے کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے، پھر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، پھر آپ کو ریلائزیشن ہاں یہ میرا سول میٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر 60% بھی آپ کو وہ پوائنٹس ملی ہیں جو میں نے ڈسکس کیے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کا سول میٹ ہے۔ اور میری خواہش ہے کہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں سول میٹ ملے تاکہ وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکے۔ دعا میں یاد رکھنا، خدا حافظ۔